अस्सलाम वालेकुम पायन। दो मौज़ूआत, एक मुल्क की सियासत से जुड़ा हुआ और दूसरा जो सऊदी अरब, यमन और यूएई के बीच फटा हुआ है। ये किस हद तक मामला गड़बड़ है, इसके असरात क्या निकलेंगे, पाकिस्तान पर क्या असर होगा। लेकिन ये मैं मुल्क की सियासत से बात का आगाज़ करूँगा। मौज़ूआत तो कई एक थे। यहाँ बैरिस्टर गौहर साहब क्या वजह बनी कि आज तकरीबन सरापा इल्तमास थे, गुजारिश कर रहे थे कि मुलाकात होने दें खान साहब से। सुहेल आफरीदी का जो दौरा पंजाब है, उस हवाले से फरमा रहे थे कि ये उनका ज़ाती दौरा था, पार्टी को मुशावरत में नहीं रखा गया। इससे क्या मुराद है? सुहेल आफरीदी साहब बदस्तूर ख़बरों में है, क्योंकि बाजौड़ में मेजर अदील ज़मान शहीद हुए। उनकी शहादत को सलाम, उनके अहल खाना के लिए दुआएं। तो पेशावर गैरिजन में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। वहाँ सुहेल आफरीदी साहब पेशावर होते हुए क्यों ना गए, ये सवाल भी ज़ेर बहस है। और उनका जो दौरा लाहौर है, मुसलसल ख़बरों में है। कभी वो ख़त लिख रहे हैं सीएम को, और कभी उनके स्पीकर लिख रहे हैं मलिक अहमद खान साहब को, कभी स्पीकर साहब मलिक अहमद खान साहब एक इंक्वायरी कमेटी खोल रहे हैं। तो ये मुसलसल ख़बरों में है ये दौरा। आज अडयाला के बाहर जो कुछ हुआ, उनकी बहनें क्या कह रही हैं, ये भी मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं। लेकिन इस सियासी मामले और मुद्दे के ऊपर जो अहम तरीन बात है, वो पहले सुन लें मुझसे। वो अहम इसलिए है कि हमारे दोस्त हैं नईम अशरफ भट्ट साहब अंदर की खबर कभी कभी लाते हैं बड़ी जानदार तरीके से। वहाँ से शुरू कर लेते हैं। एक अहम विफाकी वज़ीर, उनका अचकज़ई साहब से इनडायरेक्ट रब्ता हुआ है, ठीक। और इत्तला ये है कि ये जो रब्ता हुआ, ये दोनों के बीच एक मुशतरका दोस्त के ज़रिए हुआ। अहम विफाकी वज़ीर जो हैं वो नून लीग के हैं, सीनियर बंदे हैं, कद काट वाले बंदे हैं, और ये वही अहम वज़ीर हैं जिनके हवाले से कुछ अर्सा पहले जो चॉइस साहब एंड दीगर कंपनी कह रही थी ना कि हम 3-4 लोगों को मिल रहे हैं, उनमें से एक है ये। इतना हवाला काफ़ी है। तो इनडायरेक्ट रब्ता उनका हुआ अचकज़ई साहब से, और साथ ये भी बताया गया कि हम इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने भी अचकज़ई साहब से को रब्ता किया है। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन उनका पेंडिंग अभी तक जारी नहीं हुआ। तो सीबीएम के लिए, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए, एतमाद साजी जिसे हम कहते हैं, एतमाद साजी के लिए अचकज़ई साहब जल्द इत्तला है भट्ट साहब की कि दस्तावेज़ात फ्राहम करेंगे, जिसके बाद उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। ये तो है एक अच्छी खबर। पीटीआई के एक रहनुमा ने मैंने भी 2-4 लोगों से आज बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर और प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र पर, और जो ये हालिया 2-4 राब्ते जिनका जिक्र मैं भी कर रहा हूँ और भट्ट साहब भी कर रहे हैं, उनका लगता है बज़ाहिर कि शायद कुछ संजीदगी है। पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम रहनुमा ने 2-4 रोज़ पहले एक अंग्रेज़ी अखबार को अपना नाम ज़ाहिर किए बगैर ख़बर दी थी कि जो हुकूमत ने पेशकश की है, ये पिंडी की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती। तो इससे निकलेगा क्या जो पीटीआई को ख़दशा है कि जब भी हम स्ट्रीट मूवमेंट या एहतजाज की कहानी शुरू करते हैं तो ये मुज़ाकरात की कहानी शुरू कर देते हैं, क्या ब्लफ है या कुछ संजीदा है? मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत पेशरफ्त हो रही है। यही वजह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया था वो बड़ा मोहतात था, शराइत के बगैर था, खान साहब की रिहाई के बगैर था कि हम मिल बैठे। तो हुकूमत भी ये चाह रही थी कुछ शराइत ना रखें ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो। ये तो है अच्छी खबर जिससे मैंने आज वीडियो का आगाज़ किया। लेकिन दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब आज जाते हैं वहाँ अडयाला, मुलाकातें आपको पता नहीं हो पा रही। तो वो ये कहते हैं जी, आज हम जो मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। मैं ये कहता हूँ कि तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई मुतबादिल नहीं। ये बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बीबी है मिसाल यूसुफज़ई साहिबा, सेनेटर हैं, आप जानते हैं। आज बुशरा बेगम के हाथ में वो ट्वीट कर रही थी कि उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनका एक ट्वीट इसके ऊपर आता है। वो कहती हैं, पार्लिमानी पार्टी वज़ीर आला साहब, हमें यहाँ तक कि खान साहब को भी कहा गया कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल कहता है कि अली ज़फ़र साहब की बजाय अगर सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब मुलाकातियों की लिस्ट भिजवाएंगे तो ही मुलाकात होगी। तो इसलिए खान साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट भेजे, लेकिन तब से अब तक 6 हफ्ते गुजर गए। खान साहब के साथ साथ बीबी साहिबा की भी मुलाकात बंद हो गई है। आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, इसमें यकीनन दूसरों के साथ साथ हमारे अपनों का भी हाथ है। खान साहब के बताए गए डिसिप्लिन की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अगर हालात यही रहे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अब ये मिसाल बीबी किसे सुना रही हैं? ये क्या अली ज़फ़र को सुना रही हैं? ये क्या बैरिस्टर गौहर को सुना रही हैं? ये क्या अलीमा खान साहबा को सुना रही हैं, या ये किसी और को सुना रही हैं? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है उनके बयान के ऊपर। अच्छा खैर, मैं 2 चीज़ें और भी आपसे अर्ज़ करूँ। जो बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू वहाँ की ना, उसमें तकरीबन वो इल्तमास कर रहे थे कि खुदा के लिए जिस सूरत हाल पे हम आ गए हैं ना, तो मुलाकात करवा दें हमारे रहनुमा से। ये बेबसी है कि वो कहते हैं जिस तरह कॉर्नर कर दिया गया है, एक जमूद, एक साकत हो गया मंजरनामा। तो बैरिस्टर गौहर अच्छे लबो लहजे के शख्स हैं, मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल मैंने देखा नौरीन बीबी वहाँ मौजूद थी। वो तो बिल्कुल मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं मुज़ाकरात किससे हम करें, और टेबल टॉक तो उससे होती है जो जहाँ जायज़ हुकूमत हो, जो जायज़ हुकूमत है ही नहीं।
میں آپ سے اب 2 سینٹس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بینگ اے جرنلسٹ. مجھے معلوم ہے کہ جو پی ٹی اے کا جذباتی ورکر سپورٹر ہے وہ علیمہ بی بی، نورین خان صاحبہ یا سہیل آفریدی کی جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ ہاں جی ہم نے مزاحمت کرنی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. اور بیسٹر گوہر ہوں یا چودھری صاحب ہوں یا مذاکرات کی جو بات کریں گے اس کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے ایک یک نکاتی نکتہ. پی ٹی آئی کی پالیسی میں سب سے بڑا تذبذب ہے یہ، کیونکہ خان صاحب سے ملاقات ہو نہیں پا رہی، اس لیے لیڈرشپ یہ طے ہی نہیں کر پا رہی کہ ہم نے مذاکرات کو مکمل طور پر خوش آئند قرار دینا ہے یا ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج ہی برسٹر گوہر نے کیا کہا ہے کہ سہیل آفریدی کا جو دورہ ہے پنجاب کا ان کا ذاتی دورہ تھا اور پارٹی مشاورت شامل نہیں تھی. اب میں اس میں بڑا پریشان ہوا ہوں کہ بھی عالیہ حمزہ کیا پارٹی کی رہنما نہیں ہے پنجاب سے؟ وہ آن بورڈ تھی میل ملاقاتوں میں، آرگنائز کرنے میں، منظر عام پہ تو ظاہری بات ہے باوجود نہیں آ پا رہی تھی. تو وہ تو منظرنامے پہ ہمیں دکھائی دیں، ایم پی ایز بھی آپ کے نظر آئے. آپ پنجاب اسمبلی میں سی ایم آفریدی گئے اور جب وہ چلے تو لیٹر لکھا گیا، ان کو پروٹوکول اور سیکورٹی دی گئی. باقی ان کے جو مسائل اور شکوے شکایتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ. تو برسٹر گوہر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی مشاورت شامل نہیں؟ پارٹی مشاورت نظر آ رہی ہے کیونکہ عالیہ حمزہ آن بورڈ ہے. عالیہ حمزہ کیا پارٹی کی ذمہ دار نہیں ہے پنجاب میں؟ کیا اپوزیشن لیڈر آن بورڈ نہیں ہے پنجاب میں؟ یہ نہیں میں سمجھ پایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہوئی. ہاں ایک اعتراض بڑا جنون ہے سی ایم آفریدی صاحب کے اوپر، وہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ شہداء کے جنازے میں گئے، خود ہمیں بتا رہے تھے، اور لیکن یہ میجر جو عدیل زمان صاحب شہید ہوئے یہاں بنوں میں، تو باجوڑ میں معاف کیجیے گا، تو ان کا تعلق ڈی آئی خان سے تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. شہید ہیں، ہم سب کے لیے شہید ہوئے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو جو فوجی قیادت ہے اور محسن نقوی صاحب اور دیگر وہ پشاور گرین میں موجود تھے، نماز جنازہ انہوں نے ادا کی. سی ایم صاحب بھی پشاور میں تھے، یہ کیوں نہ گئے؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. اس کا میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب کیوں نہیں گئے، کیونکہ پھر جب ان کے جسد خاکی وہاں ان کے آبائی علاقے لے جایا گیا ڈی آئی خان میں، تو وہاں بھی نماز جنازہ ادا ہوئی، وہاں بھی یہ نہیں گئے. یہ سوال لیجٹمیٹ ہے، حالانکہ خود لاہور میں ہمیں آ کے بتا چکے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ کچھ شہداء کے جنازوں میں گئے اور وہاں ان کی کور کمانڈر سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اینی ویز یہ ایسے مواقع نہیں آنے چاہیے. تو یہاں جو میرا ون لائنر وہ یہ کہ تذبذب ہے. بہرحال یہ اب عظمیٰ بی بی، ان کے لیے بشریٰ بیگم کی جو بیٹی ہیں انہوں نے بھی سیکرٹری ہوم کو ملاقات کے لیے درخواست دے دی ہے کہ ملاقات ہماری نہیں ہو پا رہی. جو ان کا دورہ ہے وہ مسلسل زیر بحث ہے، کیونکہ عظمیٰ بی بی نے بھی اپنے بیان کی تائید کی ہے وہاں پہ کہ سارے پشتون معزز ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اس طرح کے جاہل اور جنگلی بھی ہوتے ہیں، یہ لفظ انہوں نے کہا. ادھر سے جو ان کے اسپیکر ہیں بابر سواتی صاحب، انہوں نے بھی ملک احمد صاحب کو خط لکھ دیا ہے، ان کا بیانیہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. شفیع جان نے بھی آج وہاں جا کے بات کی کہ جو لوگ آئین و جھنڈے کو نہیں مانتے ان سے ہم بات نہیں کریں گے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے کلیئرٹی تو چلو پی ٹی آئی کو ہے نا، یہ اچھی بات ہے، شکر ہے. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ پیرالل جو جب تک ملاقات نہیں ہوتی تب تک مجھے مذاکرات کی کہانی میں جھول نظر آئے گا. ہاں منیر فاروق صاحب نے خبر دی ہے، منیر فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے باخبر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بہت جلد ان کو خان صاحب کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا ہو جائے گی. ایک سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں اگلے 2 سے 3 ماہ میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کو سزا سنا دی جائے گی. یہ ان کا موقف ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کا جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ایشو ہے جس کے اوپر میں تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. وہ ہے سعودی عرب، ہمارا برادر اسلامی ملک، یو اے ای اور یمن. آپ نے خبریں دیکھ لیں، سن لیں. انٹرنیشنل میڈیا میں اس مدعے کو جتنی جگہ دی جا رہی ہے اتنی جگہ ہمارے یہاں کم دی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور بڑے موضوعات ہوتے ہیں. لیکن یہ صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے، انتہائی الارمنگ سچویشن بن گئی ہے. آج صبح بلکہ میں نے آپ کو صومالی لینڈ کی کہانی سنائی تھی کہ وہاں اسرائیل اپنے پنجے گاڑنا چاہ رہا ہے، وہاں غزہ کے نہتے مسلمانوں کو بسانا چاہ رہے ہیں انڈونیشیا میں اور وہاں صومالی لینڈ میں، اور وہاں پہنچ کے وہ یمن کے اوپر نظر رکھنا چاہ رہا ہے، حوثیوں کو مینیج کرنا چاہ رہا ہے، اپنی ایئر بیسز بنانا چاہ رہا ہے صومالی لینڈ کو. اسی لیے اس نے تسلیم کیا ہے. باقی پاکستان سمیت ہر ملک نے اس کی مذمت کی کہ آپ تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن ابھی یہ میں صومالی لینڈ کا ذکر صبح کر رہا تھا اور اب پتہ چلا کہ جی یمن میں ایک بندرگاہ کے اوپر سعودی عرب نے اسٹرائک کیا ہے پرسین کے ساتھ 2 جگہوں پہ. یو اے ای اور سعودی آمنے سامنے آ گئے، کیونکہ الزام یہ ہے کہ یو اے ای وہاں پہ کچھ ویپنز پہنچا رہا تھا ایک خاص گروہ کو. اس کے بعد دونوں کے بیچ کشیدگی بڑھی ہے. یو اے ای کے ذمہ دار آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں پاکستان، تو وہ رحیم یار خان میں آپ کو پتہ یہ جاتے ہیں شکارگاہ کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار فوراً اٹھ کے وہاں پہنچے، ان سے میل ملاقات کیا. پاکستان اس لیے پھنس جاتا ہے کہ سب دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ برادرلی تعلقات ہیں، تو پاکستان نے بھی ہیلو کی ہے. لیکن میں ذرا خلاصہ آپ کو بیان کر دوں کہ خطرناک کیوں ہے. دیکھیے ایک تو یہ سمجھیں کہ یمن میں نا 3 پیرالل سسٹم چل رہے ہیں. بیڑا غرق اس ملک کا ہوا پڑا ہے. اسلامی دنیا میں اکثر جگہ پہ یہی حال ہے.
کوئی 2011-12-13 سے آنورڈ پنگا شروع ہوا تھا. یاد ہے جب سعودی عرب نے کہا تھا پاکستان کو کہ فوجیں بھیجیں, نواشی صاحب کا دور تھا یمن میں, یاد آ گیا, تو پاکستان نے نہیں بھیجی تھی. بعد میں ایک اسلامی اتحاد بنا, جنرل راحیل شریف صاحب اس کے سربراہ بھی بنی, وہ سارا اسی کی فالو اپ میں ہے. اطلاع جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں خطرناک, وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے دیا ہے. سعودی عرب کی جو وزارت خارجہ یا وزارت دفاع کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کی زبان و بیان بڑی تلخ ہے. یو اے ای کو, متحدہ عرب امارات کو وہ سیدھا سیدھا للکار رہے ہیں, اور سعودی عرب نے ہٹ کیا ہے, ٹھوکا ہے, نشانہ بنایا ہے. ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو وزارت اطلاع ہے اور خارجہ ہے یہ سمجھتی ہے, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں, ہاں پہلے سن لیں مجھ سے کہ 3 مدعے ہیں یمن کے. یمن میں 3 فریق ہیں. ایک حوثی باغیوں کے پاس علاقہ ہے, کیپٹل سنا بھی ان کے پاس ہے, اس کو ایران کی حمایت حاصل ہے. ایک ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایس ٹی سی. ایس ٹی سی جو ہے یہ سدرن ٹرانزیشنل کمانڈ ہے, اس کو یو اے ای کی حمایت حاصل ہے. ایک ہے ان کی سعودی اتحاد جو وہاں پہ حکومت بھی ہے, اس کے صدر جو ہیں وہ رشاد الامینی ہیں جس کو پوری دنیا مانتی ہے. تو 3 تو وہاں پہ دعوے دار ہیں حکومت کرنے کی, اور یہی سب سے بڑا پھڈا ہے. جب سے یمن میں سول وار شروع ہوئی, جب سے بیڑا غرق ہوا, تو یہی وہاں پہ ہونا تھا. مفلوق الحال ہی ہے, بیڑا غرق ہوا پڑا یمن کا. تو سعودی عرب نے جو سدرن ٹرانزیشنل کونسل ہے اس کو فوجی مدد فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے یو اے ای کے اوپر. یہ کبھی سعودی ٹرانزیشنل کونسل, یہ جو سعودی حمایت یافتہ ان کی حکومت اس کا حصہ ہوتی تھی, پھر وہاں سے سائڈ پہ ہوئے. یو اے بھی کبھی اس کا حصہ ہوتا تھا, پھر سائڈ پہ ہو کے انہوں نے اپنا کھاتہ کھول لیا. اور یہ حضر الموت کا جو علاقہ ہے اسٹریٹجیکلی بڑا اہم ہے, جو سعودی عرب کے قریب ہے, یہ جو سدرن ٹرانزیشنل کونسل ہے جس کو یو اے ای کی حمایت حاصل ہے, یہ حضر الموت کے علاقے اور سعودی عرب کے قریب مزید پیش قدمی کر رہے تھے. سعودی عرب ایک ہفتہ پہلے وارن کر چکا تھا کہ اس پاس سے نہ بڑھو, پرابلم ہوگی, ان کو اپنی سیکورٹی کنسرنز ہیں. یہ باز نہیں آئے. پھر انہوں نے جو سعودی اتحاد ہے انہوں نے بڑی پرسین کے ساتھ جو ایک ڈاک وہاں پہ ہے ملاقہ مکلا بندرگاہ, وہاں پہ ایک ڈاک جہاں پہ لنگر انداز ہوتے ہیں بحری جہاز, وہاں پہ انہوں نے جو ایک شپمنٹ اور کچھ وہیکلز کو نشانہ بنایا. سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ اس شپمنٹ میں یو اے ای نے یہ جو سدرن ٹرانزیشنل کونسل ہے جو سعودی حمایت یافتہ گروپ اور سعودی مفادات کے خلاف ہے اس کو اسلحہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ الزام ہے سعودی عرب کا. تو سعودی عرب نے وہاں پہ حملے کیے ہیں, ٹھیک ٹھاک حملے کیے ہیں, اور نقصان پہنچا ہے. اس کے بعد سعودی عرب نے بڑی وارننگز دی ہیں, اور اب جو ان کی صدارتی کونسل یمن کی, اس نے یو اے ای کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے فوری طور پر کینسل کر دیا ہے. 72 گھنٹے کے لیے انہوں نے زمینی, فضائی اور سمندری حدود بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور 90 دن کے لیے ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا. صورتحال وہاں بڑی کشیدہ ہو چکی ہے. اب ساتھ انہوں نے سعودی عرب نے ریڈ لائن کہہ دیا اپنی سیکیورٹی کو. ان کا جو آیا ہے رد عمل سعودی عرب کا بڑا خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی ملک کی جانب سے کسی بھی یمنی گروہ کو فوجی مدد فراہم کرنے سے روکنا جاری رکھیں گے. متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کے اقدامات اتحاد کے اصولوں کے خلاف ہیں, اور ان سے یمن میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا. یہ سعودی عرب نے بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ دی, اور 24 گھنٹے کی یمن کی حکومت نے ڈیڈ لائن دی ہے یو اے ای کی فوجوں کو جو وہاں موجود تھی کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے انخلا کرے, اور عسکری جو مدد ہے کسی بھی فریق کی وہ جاری رکھنا بند کر دے. بیڑا غرق اس ملک کا رہا ہے ہمیشہ سے. 2011 سے آنورڈ یہاں پہ عدم استحکام ہے. اسٹریٹ موومنٹس جب ہوئی تھیں, سو کال جو مظاہرے ہوئے بے روزگاری کے خلاف, اس کے بعد 2011 سے عدم استحکام ہوا. 2015 تک سول وار نے بیڑا غرق کر دیا. پھر رشاد الامینی صدر بنے 2022 میں. 22 اس کے صوبے یا یونٹس کہہ سکتے ہیں, ریپبلک آف یمن اسے ہم کہتے ہیں. سعودی عرب, عمان, بحیرہ عرب, گلف آف ایڈن اور ریڈ سی لگتے ہیں. کچھ 29 ملین اس کی آبادی ہے مجموعی طور پر, لیکن یہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی کہانی ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ یو اے ای کی رد عمل بھی آیا ہے. یو اے ای کا رد عمل میرے پاس موجود ہے. یو اے ای نے کوئی, اب میں شام کو آپ سے مخاطب ہوں تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ان کا دوبارہ رد عمل آیا. وہ کہتے ہیں نہیں جی غلط فہمی ہے آپ کو, ہم تو ایسا نہیں کر رہے, ہم سعودی عرب کی جو کنسرنز ہیں ان کو بڑا ایویلویٹ کرتے ہیں, ہم ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہے. لیکن تھوڑی سی ماٹھی اس میں ٹون تھی. تردید کر رہے تھے کہ ہم نے اسلحہ نہیں دیا, تردید کر رہے تھے کہ ہمارے کوئی ایسے مقاصد ہیں جو سعودی عرب کی سیکیورٹی کے خلاف ہیں. اور یہ تردیدیں اور یہ مفاہمت تب آ رہی ہے سامنے جب سعودی عرب کی بڑی خطرناک پریس کانفرنس اور بڑی پریس ریلیز جاری ہوئی, اور انہوں نے عملی طور پر یہ کام کیا. میری اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے دوست ممالک کو اعتماد میں لے کے یہ کارروائی کی ہے. یہاں اب دیکھنا ہے کہ پاکستان نے بھی انٹروین کیا, یو اے ای کے جو ذمہ دار آئے ہیں ان سے ملاقات کی. تو اب اگلے 24 گھنٹوں میں یہ طے ہوگا کہ یمن میں یو اے ای اور سعودی عرب کے بیچ جو پھڈا ہے وہ ایسکیلیٹ ہوتا ہے یا یو اے ای بیک ٹریک کرتا ہے.
ابھی تک کے اعلانات تو بتا رہے ہیں خطرناک ہیں، لیکن یو اے کی تازہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں مجھے تھوڑی سی نرمی نظر آئی ہے. سعودی عرب کی بجائے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں وہ، میرا خیال ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. یاد رہے کہ یہاں یو اے کو اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن یو اے انڈیپینڈنٹلی اتنا بڑا پھڈا افورڈ نہیں کر سکتا. بیڑا اگر تو یمن کا ہونا ہے جو آپ کے سامنے ہی ہے. یہ ہے ایک خوفناک صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے. پوری دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے یہ معاملہ، لیکن اب ہمارے یہاں اس کو اتنی کوریج نہیں دی گئی. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.